बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा अलमिया है कि लोग 1400 साल से इस पर रोते आ रहे हैं और क़यामत तक यकीनन इस पर आंसू बहाते जाते रहेंगे। और अगर ये सारे आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं तो यकीनन पूरा एक कुलज़म बन जाएगा। वो एक वाहिद फ़ुरात जिसका पानी लोगों ने रोका था, वो तो क्या पानी रह जाएगा, उसके ही फ़ुरात बन जाएं उन आंसुओं के जो लोग गम हुसैन में बहा चुके हैं। हमेशा लोग इस पर गम करते रहे और मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा ये है कि जो साल आगे गुज़रता गया गम हुसैन लोगों के दिलों में ज़्यादा जगह करता गया। रोने वाले ज़्यादा रिक्कत के साथ ज़्यादा दुख करने लगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और यकीनन ये चीज़ एक पसंदीदा चीज़ थी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस शहादत पर शहादत के वाक़े होने से पहले रोए थे। उससे एक बात मैं वैसे इस मज़मून को अलग से करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक बात इस गुफ्तगू के आगाज़ में कह दूँ कि एक चीज़ तो ये समझ आ गई कि मुहर्रमुल हराम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़या पर रोना ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बन गई। और ये रोना यकीनन सवाब का भी बायस है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क़ुर्ब का भी बायस है। इस पर आगे मैं अहादीस ले आऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायात की, इमाम तबरानी ने रिवायत की, इमाम हाकिम इस पर अहादीस लाए कि आका अलैहिस्सलाम को जब भी कभी आसमान से फ़रिश्तों ने आके इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर दी, जब हुसैन हुजूर की गोद में खेल रहे होते थे, मेरे आका फिर भी रोते थे। तो मेरा मबदा इस्तदलाल ये है, मैं सुन्नत इस वजह से कह रहा हूँ कि आका इस वाक़े के 60 साल पहले या 50 साल पहले रोते थे, तो जब वाक़या हो गया हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कितना इस पर दुख होगा कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये हुज़ूर की सुन्नत है इस पर रोना, और इन उलमा को चाहिए कि वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो करें। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैंने देखा बाज़ उलमा, मुझे नहीं मालूम उसकी वजह क्या है, लेकिन उन्होंने इस रोने की मुखालफत भी कर दी और इसको उस सोग में ले गए जो शरई सोग है, जो सिर्फ़ 3 दिन जायज़ है, उससे आगे जायज़ नहीं है। ये रोना सोग नहीं है। यकीनन किसी भी इंसान को, अल्लाह ना करे जिस किसी के वालिद या दादा या अपना कोई महबूब फ़ौत हो गई हो कोई हस्ती, 3 दिन सोग, वो बाकायदा सोग की एक कैफियत होती है जो शरीयतन जायज़ है, उसके बाद उसका सोग ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब कभी उसे अपनी वो महबूब शख्सियत याद आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कभी गुफ्तगू होती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और कभी जब दोबारा वही दिन साल के बाद दोबारा आ जाए तो उसके दिल की कैफियत यकीनन अपने महबूब, अपने बेटे, अपने भाई, अपने वालिद या जो भी कोई उसका प्यारा था, अज़ीज़ था, उसकी याद में फिर दिल उसका परेशान हो जाता है। और ये हाल इमाम हुसैन के साथ उम्मत का बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतार की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया था। मगर ये उलमा इसको मना करने लगे और रोने को सोग के साथ मिला दिया कि जो ममनू है, और कहने लगे जी कि सोग करना चूँकि 3 दिन के बाद जायज़ नहीं है, लिहाजा ये रोना नामुनासिब है। और मैंने देखा, अगर आप ये एक वीडियो देखें, थोड़ा सा मैं क्लिप लगाता हूँ आपके सामने, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का, आप इसको ज़रा सुने प्लीज़। यार तुसी कोई कम अज कम गल मैं कर रहा हूँ, कोई तुसी भी कोई बोलो चालो, कोई तुहानू कोई समझ आ रही गल मेरी? मैं एहो जी तकरीरां करना, मैनू तो तकरीरां उत्थे इमाम बाड़े जिन्हें रोना है उत्थे चला जाओ, लुटे गए पट्टे गए, की होए लुटे पट्टे, साढ़े कोल कोई गल्लां कोई नहीं, लुटे गए पट्टे गए। हाँ, इसमें आपने देखा कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की बेशक नीयत अच्छी होगी, लेकिन उनका अंदाज़ ये है कि इमाम हुसैन के गम में रोने को वो मजाक बना दिया उन्होंने। लोग हंस पड़े, मस्जिद में आपको हंसने की आवाज़ आई, उन्होंने कह दिया ओए लुटे गए पटे गए, के लुटे गए पटे गए, इस तरह के अल्फाज उन्होंने अपने अंदाज में बोले। बाद में गुफ्तगू बेशक आगे चले जाएँ तो वो उनका मकसद यह है कि मैं जज्बा दिलाता हूँ, मैं रुलाता नहीं हूँ, लेकिन रोना यकीनन रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसकी मुखालफत उनको नहीं करनी चाहिए थी। और इमाम हुसैन के गम में रोने की सुन्नत को फ़रोग़ देना चाहिए था अहले सुन्नत में। इसका नुकसान ये हुआ कि जो लोग इमाम हुसैन के गम में रोने वाले थे, जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत थी, उन्होंने फिर कहीं और जाकर पनाह ढूंढी जहाँ पर लोग इमाम हुसैन के गम में रोते थे, और फिर यकीनन बहुत ज़्यादा और चीज़ों का भी नुकसान कर बैठे जो अहले सुन्नत में रहते तो उनके लिए मुमकिन नहीं था। बहरहाल हमारे इन उलमा को तवज्जो देनी चाहिए जिनका रवैया ये हो गया। फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के देखा देखी उनके शागिर्दों ने भी ये मामला ज़्यादा अपना लिया, और मैंने कई लोग देखे, लेकिन वो इस लेवल के नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन उनके शागिर्दों में ये बात
پھر سرایت کر گئی، رچ بس گئی، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر ایسا کہنا شروع کر دیا اور رونے کی مخالفت کر دی، حالانکہ یہ رونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے اس محرم میں لوگوں نے جہاں اس کا بہت احترام کیا، وہاں پر احترام کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی خوشی کے ایونٹس محرم کے بعد رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس مصروف ترین زندگی کے ایام میں بھی لوگ محرم کے پہلے 10 دن تو ہر صورت اور پورا محرم بھی اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی شادیاں، اپنے مختلف جو ان کی خوشی کے ایونٹس ان کو آگے کر کے رکھا کرتے تھے، تاکہ محرم الحرام کے امام حسین علیہ السلام کے غم منانے میں کوئی دوسری چیز آڑے نہ آئے، اگرچہ کہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ یہ شرعاً جائز ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ شادی کو محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا، اور شریعت میں حلال اور حرام وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کر دیں، اور حرام وہی ہیں جو اللہ نے حرام کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے خوشی کا منانا محرم میں کوئی حرام نہیں ہو گیا، لیکن چونکہ دل میں خوشی نہیں ہوتی اس لیے منانے کو دل نہیں کرتا۔ تو بعض علماء نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے میں کہوں گا، یا مجھے نہیں معلوم کسی خاص مکتبہ فکر کی ضد میں آ کر اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ان میں امیر اہل سنت سے مجھے سب سے زیادہ گلہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ آقا دو جہاں کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ چپل مبارک کے رنگ مبارک تک حضور علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی سنتوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن محرم کے رونے کی سنت ان کو بھول گئی۔ محرم الحرام میں امام حسین کے غم کرنے کی سنت، کہ جب یہ واقعہ ہونے سے پہلے رسول اللہ جس پر غم کر رہے ہیں وہ اس واقعے کے ہونے کے بعد کتنا غم ہوگا، وہ اس چیز کو بھول گئے، اور انہوں نے جو مسائل کرنا شروع کیے، یہ ایک ویڈیو میں ان کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ محرم کے اندر شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، آپ ان کا یہ جواب سن لیں۔ ایسا ہوا کہ ہم نے تاریخ جو تھی نا وہ چیک نہیں کی تھی، محرم کے مہینے میں شادی رکھ لی ہے، تو محرم میں کہتے ہیں کہ شادی ٹھیک نہیں ہوتی، تو آپ کا کیا جواب ہے، اس کا کیا آنسر ہوگا؟ محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے، البتہ یہ مشورتاً نظر ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں محرم کرنے کی وجہ سے، اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک نفرت کی فضا بنتی ہے، تو پھر محرم کے علاوہ شادی کر لیں، مگر محرم میں شادی کو ناجائز سمجھ کر کینسل نہیں کریں، فتنے سے بچنے کے لیے، کہ اسلام فتنے کو پسند نہیں کرتا، شر و فساد کی بے کنی کرتا ہے، اس کی مطلب ہے کہ اسلام جو ہے اس کو کاٹتا ہے، اس لیے امن قائم رہے، اس لیے وہ محرم میں، ورنہ عاشورے کے دن بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو 100% ہی جائز ہے۔ لیکن وہی بات کہ لوگ اس میں بہت برا بھلا کہیں گے، گناہ گار ہوں گے بیچارے، شریعت کے احکام کی وہ ہو سکتا ہے خلاف ورزی کریں گے، تو غلط کہیں گے اس کو، حالانکہ شرعاً جائز ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ شادی کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور غم حسین کی وجہ سے رکنے کا مشورہ نہیں دے رہے، مشورہ اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ فیملی میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کچھ لوگ ناجائز سمجھ کے شور مچا دیں تو فتنہ پڑ جائے، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے شادی کو لیٹ کر لیں، ورنہ عاشورہ کے دن کوئی بھی شادی کرے تو 100% جائز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، ان کی نیت پر کسی قسم کا شک نہیں کرتا، لیکن یہ غلط طرف لے کے گئے لوگوں کو، ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری جس میں لڑکا یا لڑکی کوئی ملک سے باہر ہیں، کوئی مجبوری ہے، تو سادگی کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ شادی کا عمل بجا لائیں کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو شادی کے ایونٹس کو محرم کے بعد لے جائیں، کیونکہ غم حسین سب سے بڑا غم ہے، اور غم کے عالم میں کوئی بھی شخص شادیاں نہیں کرتا، اور اگر کرے تو بہت سادگی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ جواب دینا چاہیے تھا، مگر ان کے جواب سے راستہ کوئی دوسرا نکلا۔ ایسے میں کوئی اور مدنی ٹی وی کا مذاکرہ، اب پھر یہ بات تو ہے، ہمارا ایک پیر، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارا استاد، ہمارا شیخ جو کوئی بات کر دے، پھر شاگرد اس کے پیچھے اسی طرح باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کی باتوں کو صحیح کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کی بات کو غلط ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب بھی آپ دیکھیے گا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحم کرے، لیکن لوگ نیچے
برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ہمارے استاذ کو یا ہمارے پیر کو ایسا کہہ دیا. میں تو کسی کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولتا. ادب اور احترام کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, میں نے مدنی مذاکرہ دیکھا ٹی وی پر, وہ 2 شاگرد ہیں کوئی مولانا الیاس قادری صاحب کے, اور وہ بھی اسی چیز کے اندر کہ ممانعت نہیں ہے اور سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا کسی بھی وقت میں جائز ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ سنت عمل کو کچھ دنوں کے لیے روکا جانا غلط ہے, لہذا ان دنوں میں اگر آپ شادی کریں تو ثواب زیادہ ہوگا. استغفر اللہ, یہ میرا ایک ڈر ہے, میرا ایک خوف ہے کہ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ یہ سنت عمل چونکہ رک گیا ہے تو لہذا جو اس کو زندہ کرے گا تو وہ شہید کا ثواب پائے گا. ایسی حدیثیں نہ آنے لگ جائیں. استغفر اللہ العظیم. ہمیں ڈرنا چاہیے, اور دلیل صرف یہی ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی دکھ کا معاملہ آ جائے تو لوگ اپنی رکھی ہوئی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں, لوگوں نے رکھے ہوئے دن آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ایسے معاملات کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. شادی ہفتہ 10 دن مہینہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں کئی اور مسائل میں بھی. تو کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے دکھ کی وجہ سے لیٹ کرے گا, یقیناً اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے نواسے کے دکھ میں اس نے اپنی خوشی نہیں منائی, میرے نواسے کے غم میں, یہ میرے غم میں ہے, میری بیٹی سیدہ عالم کے غم میں ہمارے ساتھ شامل ہوا اور اس نے خوشی نہیں کی, تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو اجر ملے گا, اللہ اس کے رسول اس سے راضی ہوں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو جس انداز میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں یہ ایسا مناسب طریقہ کار نہیں ہے. مولانا مکی سے مجھے گلہ نہیں ہے, لیکن میں ان کی بھی ویڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں, ذرا سن لیں. پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں, بالکل بے وقوفی کی بات ہے, بدعت ہے. بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے. حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں. ان کے کئی مسائل ہیں جن سے اختلاف ہے, یہ کئی مسائل ہیں. یہ تو خیر محرم الحرام میں شادی والی بات تو بالکل ہی چھوٹی بات ہے, بالکل ہی چھوٹی بات, میں لینا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن پھر بھی آپ کو سنا دی. ان کے کئی بڑے بڑے مسائل میں مجھے نہیں اتفاق ہوتا ہے ان سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. یہ حرم مکہ میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں اور لوگ اس سے گمراہی کا شکار ہوں گے, تو یقیناً یہ اللہ کے حضور اس کے جواب دہ ہوں گے. لیکن انہوں نے اس کو بالکل بے وقوفی کی بات بدعت کہہ دیا, اور محرم میں شادی کرنی چاہیے, اور اس طرح کا جو انداز ہے یہ بالکل نامناسب ہے. اور جو دوسرے علماء ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ یا ان کے شاگرد بھی اسی مولانا مکی کی روش پر چلتے آئیں گے, اور جو میں نے اپنے خوف کا اظہار کیا وہ ہو نہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار نصیب فرمائے, اس لیے کہ ان کی محبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے, اور ان کے ساتھ محبت کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ملنا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.